अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही खौफनाक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे एक दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो शेयर भी कर लीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अगर आपसे बिछड़ भी जाएं तो उनका मकाम और मोहब्बत कम नहीं होती। फाइक भी मेरा ऐसा ही दोस्त था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था, लेकिन बदकिस्मती से हम जवानी में अलग हो गए। उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी और मैं जिस शहर में रहता था यहीं पर सेटल हो गया। लेकिन मेरा बहुत दिल करता था कि मैं फारूक से मिलूं। शुरू शुरू में तो दूसरे शहर जाकर वो अक्सर फ़ोन करता रहता था और कभी महीने 2 महीने बाद चक्कर भी लगता रहता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते वो बिल्कुल गायब ही हो गया और इसके बाद ना उसका फ़ोन नंबर मिला और ना वो खुद मिला। लेकिन एक दिन फाइक मुझे एक मार्केट में खड़ा हुआ नजर आया। वो मेरा बहुत गहरा दोस्त था। मैं फौरन उसके करीब चला गया और उसे उसके नाम से पुकारा, फाइक क्या हाल है? लेकिन उसने तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाहें इधर उधर फेरने लगा। मैं उसकी आंखों से वीरानी टपकती हुई महसूस कर चुका था। उससे पता चलता था कि ये आदमी बरसों से बीमार है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फाइक क्या बात है, मुझे पहचाना नहीं? अरे बड़े बेमुरवत हो गए हो दोस्त। मेरा इतना कहना था कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं हैरान और परेशान रह गया कि इसे क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हो गया कि ये एक दफ़ा जी भर कर रो ले। फिर उसने आंसू पहुंचे और बोला, मैंने तुमको पहचान लिया था दोस्त, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इस हुलिये में तुमसे मिलूं। मैं बस। और वो फिर रोने लग गया। मैंने कहा, कमबख्त पहले गले तो मिल ले। ये कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं ये भूल चुका था कि मैं किस काम से इधर आया था। मैं तो बस फाइक के साथ ही वक्त गुजारना चाहता था। वो इतने अरसे के बाद मुझे मिला था। मैंने उससे कहा, चलो कहीं बैठते हैं। फिर हम एक जगह पर चाय पीने के लिए बैठ गए। मैंने उससे कहा कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। उसने एक लंबा सांस लिया और बोला, ये ना पूछो, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मेरी भूल और करतूतों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा। खुशियाँ तो मुझसे कोसों दूर चली गई हैं। रात की नींद उड़ गई है। एक पल के लिए भी चैन नहीं है। ये सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, शायद वक्त की कड़ियाँ मिला रहा था। कुछ लम्हों के बाद आंखें खोली और मुझे गौर से देखा और फिर सर झुका लिया। कहने लगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मेरा क्या हाल है। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि तुम आज रात मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी अच्छी खातिर तवाज़ो तो शायद ना कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, इसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चलो। तुम्हारा घर कहाँ है? घर क्या था, बिल्कुल एक खंडर की तरह, जिसमें हर तरफ वहशत टपक रही थी। कमरे में एक तरफ टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, उसके ऊपर एक मैली सी चादर थी, एक कारपेट का पीस जो कमरे के वस्त में बिछा हुआ था। फिर फारूक ने मोमबत्ती रोशन की। इस घर में लाइट भी नहीं थी, हर तरफ अंधेरा था। फारूक खुद कारपेट पर बैठ गया और मुझसे कहा कि तुम चारपाई पर बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं यार, हम इकट्ठे बैठते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चंद मिनट हम इधर उधर की बातें करते रहे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। फिर उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। जब हम लोग गांव छोड़कर लाहौर आ गए और हमने वहाँ एक मकान ले लिया, मेरे अब्बू ने एक जनरल स्टोर खोल लिया। इस तरह हम लाहौर में सेटल हो गए। अब्बू का कारोबार बड़ी अच्छी तरह से चल निकला। थोड़े ही अरसे में अब्बू ने एक और दुकान बना ली। अब एक दुकान पर मैं बैठता था और दूसरी दुकान को अब्बू संभालते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारा शुमार मोहल्ले के साहिब हैसियत लोगों में होता था। मैं दुकान संभालने के साथ साथ सोचने लगा कि आगे कोई न कोई कोर्सेज कर लेता हूँ, मुस्तकबिल में काम आएंगे। इस तरह मैंने आगे बहुत से कोर्सेज करने भी स्टार्ट कर दिए। अब्बू की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी, बहुत इलाज वगैरह करवाया, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। आखिर एक दिन अब्बू हम घर वालों को रोता छोड़कर खालिक के हकीकी से जा मिले। अब तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियां मेरी थी।
دکانوں کا سنبھالنا مشکل تھا، اس لیے میں نے ایک دکان فروخت کر دی۔ شاید کاروبار بھی ابو کی وجہ سے ہی چل رہا تھا، کیونکہ اب دکان کی سیل روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ بعض اوقات تو سارا سارا دن کوئی گاہک کی دکان پر نہیں آتا تھا۔ جیسے صبح خالی ہاتھ آئے، اسی طرح خالی ہاتھ شام کو گھر لوٹ گئے۔ حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ کئی بار میں نے بڑے بڑے عاملوں اور تعویذ کرنے والوں کے پاس بھی گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں نے دکان بھی فروخت کر دی اور خود بھی مزدوری پر لگ گیا۔ اس طرح گھر کی دال روٹی چلنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اخبار میں سرکاری محکمے میں بھرتی کے لیے اشتہار آیا، جہاں پر میں نے بھی درخواست دے دی۔ اللہ کو شاید مجھ پر رحم آ گیا اور میں بھرتی ہو گیا۔ محکمہ ایسا تھا کہ تنخواہ کے علاوہ اوپر سے بھی کافی آمدنی ہوتی تھی۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ اب پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، دولت بارش کی طرح برستی تھی۔ میں نے ایک اچھا سا گھر خرید لیا۔ ہم سب گھر والے وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا گزارا ہوا کل بالکل یاد نہ رہا۔ چند ماہ بعد میرے گھر والوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور 2 ماہ کے اندر اندر میری شادی میرے تایا ابو کی لڑکی سے ہو گئی۔ زرینہ میری بیوی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی سارا گھر سنبھال لیا۔ سارے گھر والے اس سے بہت خوش تھے۔ یوں کچھ عرصے کے بعد میں 2 بچوں کا باپ بھی بن گیا۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ انہی دنوں میں کچھ اوباش قسم کے دوستوں کا ساتھی بھی بن گیا۔ ظاہری سی بات ہے، جب بے انتہا دولت ہو اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو تو اکثر لوگوں کو خدا بھول جاتا ہے۔ میرا شمار بھی انہی بد نصیب لوگوں میں سے تھا۔ جب میں دفتر سے چھٹی کر کے آتا تو کھانا وغیرہ کھا کر باہر دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ دوستوں کی محفل میں اب شراب و شباب بھی چلنے لگا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شامل ہوتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں شراب کا اتنا رسیا ہو چکا تھا کہ ہر وقت اب نشے میں ہی رہنے لگا۔ میں دفتر سے بھی اکثر اوقات غیر حاضر رہنے لگا تھا۔ سارا سارا دن اور ساری ساری رات آوارہ دوستوں کے ساتھ گزار دیتا۔ میری اس عادت کی وجہ سے گھریلو زندگی بھی متاثر ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایک رات ہم دوست اکٹھے بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہم لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور شراب ختم ہو گئی، لیکن ہمارا وہاں سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن بغیر شراب کے بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، میرے ساتھ چلو تو لے آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو۔ دوست نے موٹر سائیکل نکالی اور ہم چل پڑے۔ ہم دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اس کے گھر کے راستے میں چل پڑے تھے کہ ایک قبرستان اس کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہم قبرستان سے گزر کر گھر پہنچ گئے۔ گھر سے شراب کی بوتل اٹھائی اور واپس چل دیے۔ جب واپسی پر ہم اسی قبرستان کے قریب آئے تو مجھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی نظر آئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ رات کے اس پہر ایک خوبصورت اور تنہا لڑکی کا سنسان جگہ پر کھڑا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ کیوں نہ اس لڑکی سے گپ شپ کی جائے، اور اگر ہو سکے تو ساتھ لے چلتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل دوست سے کہا کہ ذرا روکو۔ دوست نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا ارے صبر تو کرو، شراب کے ساتھ شباب بھی مل گیا ہے۔ وہ دیکھو پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہے جو غضب کی حسین ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بدحواس ہو کر بولا بھاگو۔ میں زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا ارے تو بڑا ہی بزدل ہے۔ اتنے میں وہ زور سے چیخا اور بولا بھاگو ورنہ مارے جائیں گے۔ میں اس کو کہنے لگا کہ یار ذرا رک جا، لیکن اس نے ایک دم موٹر سائیکل وہاں سے دوڑا دی۔ پھر وہ مجھے بتانے لگا یہ لڑکی نہیں ہے بلکہ چڑیل ہے، یہ کئی لوگوں کو ادھر مل چکی ہے اور کئی لوگوں کی جان لے چکی ہے۔ مجھے تو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ہم نے وہ بوتل بھی ختم کی اور پھر اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ مجھے گھر پہنچ کر بھی وہ لڑکی نہیں بھولی، وہ میرے حواس پر سوار تھی۔ ساری رات اس کے بارے میں سوچتے گزر گئی اور مجھے نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو میں سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہوگی اور میں اس جگہ لڑکی کو دیکھنے جاؤں گا۔ میں سارا دن اس علاقے میں گھومتا رہا کہ شاید وہ لڑکی مل جائے، لیکن وہ نہ ملی۔ اب رات کا انتظار تھا۔ آخر خدا خدا کر کے رات آئی تو میں نے شکر ادا کیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ مجھے ایک دوست کے پاس جانا ہے، اسی لیے میرے کپڑے وغیرہ تیار کر دینا۔ بیوی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور کپڑے استری کر دیے۔ میں نے کپڑے پہنے اور تیار ہو کر اپنی موٹر سائیکل لی اور 9-2-11 ہو گیا۔ کچھ وقت دوستوں کے پاس گزارا، پھر 12 بجے کے بعد میں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ موٹر سائیکل میں نے روڈ کی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی اور خود ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب سا ماحول تھا، سہما سہما سا، کہ اچانک مجھے پائل کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت چل رہی ہو۔ مجھے خوف سے ایک جھرجھری سی آ گئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ
میری پیٹھ کے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہے۔ اچانک گھوم کر میں نے دیکھا تو وہ لڑکی کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آخر اس لڑکی نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے دوست۔ میں نے کہا، دوست؟ اس نے کہا، ہاں، اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے برف کو ہاتھ میں لے لیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے آپ پر کافی کنٹرول کر لیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا، آؤ آگے قبروں کے درمیان بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ پھر ایک جگہ رک کر اس نے کہا، یہ جگہ ٹھیک ہے۔ ہم وہاں بیٹھ گئے تو لڑکی نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ کل تمہارا دوست ڈر گیا تھا اور تم بھاگ گئے تھے نا؟ ویسے کیا بات تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، اصل میں بس مجھے تم اچھی لگی تو میں آج آ گیا۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور بولی، ارے میں تو سب کو اچھی لگتی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا، میرا دوست تو تمہیں چڑیل کہہ رہا تھا۔ تو کہنے لگی، بکواس کرتا ہے، میں تو ادھر اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں۔ اصل میں میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں نا، بہن بھائی ہیں نہیں۔ چچا مجھے گھر میں بند کر کے رکھتا ہے، اسی لیے دن کو باہر نہیں نکل پاتی۔ رات میں سب لوگ سو جاتے ہیں تب چپکے سے نکل آتی ہوں اور ادھر ادھر ٹائم گزارتی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں سے حوصلہ ہوا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ میں نے کہا، تمہارا گھر کدھر؟ یہ سن کر اس نے کہا، یہ مت پوچھو، اگر میرے چچا کو تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو پھر ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں تمہیں روزانہ ادھر ہی ملوں گی۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے یہ بات دوستوں سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ میں روزانہ رات کے وقت مقررہ جو اس سے طے ہوا تھا اس کا انتظار کرتا، اور جب وہ آتی تو ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے، پھر گپ شپ کرتے۔ اس طرح تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اب تو وہ لڑکی ہر وقت میرے دماغ پر چھائی رہتی تھی، میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ آخر ایک روز اس نے کہا، مجھ سے شادی کر لو، نہیں تو میرے چچا کسی اور جگہ میری شادی کر دے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں، میرے تو بیوی بچے ہیں۔ میں نے کہا، یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا تمہارا… تو اس نے کہا، چچا کو کیا معلوم کہ میں کہاں ہوں؟ میں تمہارے گھر رہوں گی، تمہاری بیوی اور بچوں کی خیر ہے، میں سنبھال لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل انتظام کر کے آؤں گا۔ اس نے کہا، تم نے کچھ نہیں کرنا، سب کچھ میں کر لوں گی، کل ادھر ہماری شادی ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میرا نام عالیہ ہے، آئندہ تم مجھے میرے نام سے بلاؤ گے۔ ہم وہاں سے اٹھے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن میں نے شادی کی تیاری کی۔ میں نے گھر میں دوستوں کو بھی اس کے کہنے کے مطابق نہیں بتایا۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوگی۔ وقت گزرے نہیں گزر رہا تھا۔ مجھے رات کے 12 بجے کا انتظار تھا۔ آخر جب 12 بجے تو میں موٹر سائیکل نکال کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بھی آ گئی، اس کے ساتھ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ وہ آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر عالیہ نے خاموشی توڑ دی اور بولی، اس لڑکے سے میری شادی کرا دو نا چچا۔ اس آدمی نے بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ زبان ایسی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں اس نے جب کہا کہ جا، اب تیرا کام پورا ہو گیا، تیری شادی ہو گئی، اور وہ وہاں سے چلا گیا، میں عالیہ کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے گھر والوں کو جگا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ گھر والے میری اچانک اس حرکت پر گھبرا گئے اور امی مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا، شور سے بچے بھی جاگ گئے۔ اچانک عالیہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ میرے بچے سے دیکھ کر اپنی ماں سے چمٹ گئے اور امی سے دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی اور خوفزدہ ہو گئیں، جیسے انہوں نے کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ لیا ہو۔ امی کو لے کر میری بیوی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں عالیہ کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے عالیہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود دروازہ بند کرنے کے لیے گیا۔ جب واپس آیا تو عالیہ کو دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ عالیہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، گھونگھٹ نکالے ہوئے، اور اس کا سر کمرے کی چھت کے ساتھ لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن ٹانگیں جواب دے گئی کہ اچانک عالیہ نے کہا، کیا ہوا؟ مجھے ہوش آیا تو میں نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل نارمل حالت میں بیٹھی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے تھوڑی دیر پہلے والی حالت بتائی
تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، آج زیادہ پی لی ہے تم نے۔ نہ جانے میں کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اٹھا تو عالیہ سو رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ بیوی بچوں کو لے کر رات کو ہی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ میں نے امی کے کمرے کی طرف دیکھا تو جیسے میری سٹی ہی گم ہو گئی، کیونکہ امی بستر پر بے سدھ حالت میں پڑی ہوئی تھی اور گلے پر خراشوں کے نشانات تھے۔ میں نے امی کو جھنجھوڑ ڈالا تو انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولیں اور نیم مردہ حالت میں بولی، بیٹے اس عورت کو گھر سے نکال دو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر امی کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر عالیہ بھی کمرے سے باہر آ گئی اور حیران اور پریشان نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، یہ کیا ہو گیا؟ میں شاید منحوس ہوں، میرے آتے ہی گھر کی یہ حالت ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر عالیہ کو تھام لیا اور کہا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا، امی کی فوتگی پر بھی میرے بچے میرے گھر نہیں آئے۔ میں بیوی کو لینے سسرال گیا مگر مجھے وہ ٹکا سا جواب مل گیا اور بیوی نے میرے ساتھ آنے سے سختی سے انکار کر دیا اور بولی، آئندہ کبھی میرا اور بچوں کا تصور بھی مت کرنا، میں کبھی تمہارے گھر آ کر نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال تم کو دیے، تمہارے ساتھ وفا نبھائی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ایک غیر عورت کو میرے سر پر لا کر بٹھا دیا، اور وہ بھی اتنی عجیب سی۔ ساری باتیں تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن یہ عجیب سی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اس سے مخاطب ہوا اور میں نے کہا، عجیب سی سے کیا مطلب ہے؟ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ عجیب سی سے کیا مطلب ہے فائق۔ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، شاید تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں کس قدر بے رونق ہے۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت خدا نے دی ہے، اور اگر میں نے دوسری شادی کر لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ میں تم دونوں کو رکھ سکتا ہوں اور اسی لیے تمہیں لینے کے لیے بھی آیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا، نہیں، میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ اب گھر میں صرف عالیہ اور میں ہوتے تھے۔ اب ہمارے محلے میں موت ہر وقت ناچتی تھی، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج رات کس کی باری ہے۔ ایک دن صبح جب میں سو کر اٹھا تو عالیہ کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، جیسے کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ میں نے عالیہ کو اٹھایا اور اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کے بولی، یہ کیچپ ہے، میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے لگا لیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ واقعی کیچپ تھا، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ اب مجھے بھی عالیہ سے تھوڑا سا خوف آنے لگا تھا، لیکن میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ جب سے میں نے اپنی بیوی کی بات سنی تھی، میں عالیہ کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی تھیں۔ وہ کھانا اتنا زیادہ نہیں کھاتی تھی، بلکہ اگر کہا جائے کہ کھاتی ہی نہیں تھی تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی ایک ویرانی سی تھی۔ جب کبھی مجھے دیکھتی تھی تو مجھے خوف آتا تھا۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا خوفناک منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عالیہ کی جگہ بستر کے اوپر ایک بہت بڑی بلی بیٹھی ہوئی تھی، بالکل بے سدھ پڑی تھی۔ اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو اب وہاں پر دوبارہ بلی کی جگہ عالیہ لیٹی ہوئی تھی۔ عالیہ نے بھی بھانپ لیا تھا کہ میں اس کی اصلیت کے متعلق شاید جان چکا ہوں۔ پھر وہ زور زور سے قہقہے لگا کر بولی، تو بابو کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں؟ میں بھی تنگ آ گئی تھی۔ دیکھو نا، تم شراب کے عادی ہو اور میں خون کی۔ بہت اچھا کیا جو تم مجھے اس قبرستان سے اس محلے میں لے آئے، ورنہ روزانہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا اس قبرستان میں آئے رکے تو میں اس کا شکار کروں۔ لیکن دیکھو نا، تم مجھے یہاں لے آئے۔ اور اب جب میرا دل چاہتا ہے میں کسی نہ کسی کا شکار کر لیتی ہوں، لیکن ہاں، اب تمہاری بھی خیر نہیں، میں تمہیں بھی تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ تم نے کئی لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہے اور نام دے دیا عشق کا۔ ارے پاگل، دیکھو نا، میں عشق کرتی ہوں اور ایسا کرتی ہوں کہ انسان دوبارہ ہوش میں نہیں آتا۔ میں اس کی شکل دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو عالیہ غائب تھی۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے گھر بیچ دیا، سارا سامان بیچ دیا۔
میں نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا، لیکن اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ اب اب یہ کھنڈر ہی میرا گھر ہے۔ ادھر محکمے والوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اب میں صرف زندہ ہوں تو اس تعویذ کی وجہ سے جو میرے گلے میں موجود ہے، کیونکہ میں ایک پیر بابا کے پاس گیا تھا، انہیں ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس سے تمہارا مکمل چھٹکارا اب ناممکن ہے۔ تم کوئی بہت ہی نیک اور پارسا انسان نہیں، تم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب زندگی بھر شاید تمہیں یہی سزا ملتی رہے، یا ہو سکتا ہے کہ موت کی صورت میں آسمان سے تمہاری معافی اتر آئے۔ لیکن فی الحال میں تمہارے لیے یہی کر سکتا ہوں کہ یہ تعویذ تم اپنے گلے میں پہن لو، اور جب تک اس کو اپنے گلے سے نہیں اتارو گے وہ تمہارا شکار نہیں کر پائے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے فائق نے ایک دم سے وہ تعویذ اپنے گلے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو میں اب جینا بھی نہیں چاہتا، مجھے ایسا لگتا ہے مجھے مر جانا چاہیے، لیکن میں اتنی اذیت ناک موت نہیں مرنا چاہتا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نادیدہ قوت نے فائق کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا، اور میں حیران رہ گیا۔ میں ایک دم سہم گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ میں تو اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب میں فائق کے ساتھ اس کے اس گھر میں آ گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب اس گھر سے کبھی میں بھی زندہ نہیں جاؤں گا، اور کبھی لگ رہا تھا کہیں وہ چڑیل مجھے ہی نہ چمٹ جائے۔ لیکن فوراً میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے فوراً تعویذ فائق کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ ایک دم پھر اسے ہوش آ گیا اور اس نے بتایا کہ دیکھو نا دوست، یہ میری زندگی ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے اور کب تک میں اس سزا کو بھگتتا رہوں گا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دیکھو دنیا میں بہت سارے نیک لوگ ہیں، کسی اور پیر صاحب سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ جائے اور پھر تم اچھی زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکو۔ یہ سن کر وہ بولا کہ میں کئی بار پیر صاحب کے پاس جا چکا ہوں، مگر پیر صاحب مجھے ملتے ہی نہیں۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ایک پیر صاحب ہیں جن کو میں جانتا ہوں، آخر میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، تو میں اس حالت میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر میں اگلے دن اس پیر صاحب کے پاس اپنے دوست فائق کو لے گیا۔ اس پیر صاحب نے فائق سے اس کی پچھلی زندگی کی ساری کہانی سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہاری جان خلاصی ہو سکتی ہے اس سے اگر تم اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، کیونکہ وہ ایک پاک رشتہ ہے اور وہ تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتی رہی ہے۔ باوفا عورت ایک مرد کی ڈھال ہوتی ہے۔ جب تم اپنی بیوی کو اپنے گھر پہ لے آؤ گے تو یہ ساری آفتیں خود بخود ٹل جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل تمہیں بتاؤں گا، تمہیں وہ کرنا ہے اور آئندہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنے کی دل سے نیت کرنی ہے، پھر یہ افریت تم سے دور ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فائق نے پیر بابا کو بتایا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور وہ اب دوبارہ میرے گھر نہیں آنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو کسی طرح میرے پاس لے کر آؤ۔ اسے اگلے دن میں بھی فائق کے ساتھ گیا اور ساری کی ساری بات میں نے اس کی بیوی کو بتائی۔ تو فائق کی بیوی نے کہا کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے تو پہلے ہی وہ عورت ٹھیک نہیں لگتی تھی، لیکن آپ ان سے پوچھئے نا کہ انہوں نے ہم پر یہ ظلم کیوں کیا۔ ہمارا اچھا خاصا ہنستا کھیلتا گھر تھا، یہ نہ جانے کن اباش دوستوں کے چکروں میں پڑ گئے اور اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بہن، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، آپ ایسا کیجئے نا کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے اور ایک دفعہ پیر بابا کے پاس چلیے۔ وہ مان گئیں اور فائق کے ساتھ پیر بابا کے پاس آ گئیں۔ پیر بابا نے ان کو مزید کچھ باتیں بتائیں اور کچھ ورد کرنے کو دیا، اور اس کے بعد فائق نے بھی پیر بابا کے بتائے ہوئے طریقے پہ ایک چھوٹا سا عمل کیا۔ 3 دن کے عمل کے بعد جب دوبارہ پیر بابا کے پاس فائق گیا تو پیر بابا نے عالیہ کو اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ عالیہ قرا رہی تھی، اس کی اصل صورت تو بہت ہی خوفناک تھی، جبکہ فائق نے تو کہا تھا کہ وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، لیکن اصل میں وہ تو نظر کا دھوکہ تھا۔ پیر بابا نے اس کے اوپر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ ایک دم سے تڑپنے لگی، اور اس کے بعد عالیہ کو مخاطب کر کے کہا تیرا اصلی نام کیا ہے؟ تو وہ غرانے لگی اور کہنے لگی کہ میرا اصلی نام نہورا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہورا، انسانوں کی بستی سے دور چلی جا، تیری جگہ اسی قبرستان میں ہے جہاں تجھے پہلے بھی قید کیا گیا تھا،
लेकिन तूने भोले इंसानों को दोबारा से शिकार करना शुरू कर दिया तो इंसानों की बस्ती में कभी नहीं आ सकती। इसके बाद पीर बाबा ने एक सफ़ेद चूने की मुट्ठी भरी और उसके ऊपर गिरा दी और आलिया या नहूरा वो एकदम गायब हो गई। पीर बाबा ने कहा, अब ये कभी दोबारा इंसानों की बस्ती में नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें भी एहतियात करनी होगी। रात का वक्त अल्लाह ताला ने इंसानों को आराम करने के लिए दिया है, कब्रिस्तानों में भटकने के लिए नहीं। नापाक चीज़ों से दूर रहो, ऐसे दोस्तों और ऐसी महफिलों से दूर रहो जो आपको गुनाह की तरगीब देते हों। मैंने पीर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और इसके बाद मैं अपनी बीवी बच्चों को अपने घर ले आया, क्योंकि पीर बाबा ने मना किया था कि जब तक आलिया का या नहूरा का इलाज ना हो जाए तुम अपने बीवी बच्चों को घर मत लेकर आना। मैंने एक नया घर लिया और बीवी बच्चों को अपने साथ रख लिया। अब मेरी ज़िंदगी इंतहाई सुकून में है। मैं अपने बचपन का दोस्त का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। मैंने अपनी बीवी से बहुत बार माफ़ी मांगी है, उसने मुझे माफ़ कर दिया है और अब मैं भी बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल पड़ा हूँ। मैं जान गया हूँ कि ऐसी महफिलों से और ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो वाकई आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो नहूरा ही है और मैं फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लेता हूँ।